अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के बेशुमार स्याह दिनों में एक और दिन का शुमार हुआ और वो है 9 मई का दिन। 9 मई के हवाले से आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। तमाम हालात व वाक़यात की तफसील आपके सामने रखूंगा। बात की तईद करना, बात से इख्तलाफ करना आपका हक है, लेकिन एक बात वाज़िया कर दूं कि कुछ न्यूज़ चैनल्स को देख के, कुछ वीडियोज़ को देख के और कुछ लोगों की बातों को सुन के मैं कम अज़ कम अपना नज़रिया बनाने वाला इंसान नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ने जो मुझे अक्ल और शऊर से नवाजा है, हक और बातिल, गलत और सही की पहचान करने की जो सलाहियत अता की है, उसको ज़ेर इस्तेमाल लाते हुए हकायक आप लोगों तक पहुँचाऊँ। बात तफसीली होगी, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी, लेकिन वादा करता हूँ कि फजूल नहीं होगी। ये सिर्फ 9 मई के हवाले से नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख का जायज़ा भी है कि पाकिस्तानी अवाम के साथ अरसा दराज से जुल्म व सितम होता आ रहा है। ये एक अरसा से बदहाली का शिकार है। पाकिस्तानी अवाम को ये तो पता था कि इन पर जुल्म व सितम हो रहा है, लेकिन ये लोग उन जालिमीन के चेहरे नहीं देख पाते थे। और उनको क्यों नहीं देख पाते थे, इसकी बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि इनकी आंखों पे रंग बिरंगी पट्टियां बंधी हुई थी। बिल्कुल वैसी अदालत में बड़ी मूर्ति जिसके हाथ में तराजू होता है, उसकी आंखों पे भी एक काली पट्टी होती है। बिल्कुल उसी तरह की रंग बिरंगी पट्टियां अवाम की आंखों पे भी मौजूद थी। ये पट्टियां उन जालिमीन ने या किसी और ने आके नहीं बांधी थी, बल्कि अवाम ने अपने हाथों से अपनी आंखों पे वो पट्टियां बांधी हुई थी। नस्ल दर नस्ल उन पट्टियों का कलर बदलता रहा, उनकी क्वालिटी बदलती रही, लेकिन पट्टियां नहीं उतरती थी। बहुत सारी पट्टियां ऐसी थी कि जिनकी गिरा इतनी मजबूत नहीं थी, वो बड़ी आसानी से खुल सकती थी, लेकिन खोलता कौन, क्योंकि बांधने वाले ये लोग खुद थे। और बहुत सारी पट्टियां ऐसी भी थी कि जिनकी गिरा बड़ी मजबूत थी, क्योंकि ये लोग उसे खोलना ही नहीं चाहते। बहुत सारी पट्टियां ऐसी थी कि जिनसे बदबू आती थी, बद किरदारी की बदबू, बद अखलाकी की बदबू, बेईमानी की बदबू, बेजमीरी की बदबू, वतन फरोशी की बदबू। बहुत सारी पट्टियां ऐसी भी थी कि जिनसे खुशबू आती थी, दौलत की खुशबू, इक्तदार की खुशबू, शोहरत की खुशबू, बिरयानी की खुशबू। कुछ पट्टियां ऐसी भी थी जो कमजरफी की थी, लाशऊरी की पट्टियां, कम इल्मी की पट्टियां, जाहलियत की पट्टियां। तो यानी इस तरह की बहुत सारी पट्टियां आवाम की आंखों पे मौजूद थी। वक्त गुजरने के साथ साथ, हालात बदलने के साथ साथ, बहुत सारे लोगों की आंखों से वो पट्टियां आहिस्ता आहिस्ता उतर गईं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी आंखों पे वो पट्टियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन एक उम्मीद है और उनके लिए दुआ भी है कि उनकी आंखों से भी वो पट्टियां बहुत जल्द उतर जाएंगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी आंखों पे वो पट्टियां मौजूद हैं और वो हमेशा मौजूद रहेंगी। वो उन्हें खोलेंगे ही नहीं और ना खोलना चाहते हैं। वो उन्हीं पट्टियों के साथ कब्र में जाएंगे और उन्हीं पट्टियों के साथ इंशाल्लाह दोज़ख में भी जाएंगे। जिनकी आंखों से पट्टियां उतर चुकी थी, तो जाहिर सी बात है फिर उन्हें नजर आना शुरू हो गया। जब उन्हें नजर आना शुरू हुआ तो उन लोगों ने उन लोगों के चेहरे देखे जो लोग उन पे, उनके मुल्क पे और उनकी औलाद पे एक अरसा से जुल्म सितम करते आ रहे हैं। वो तमाम ज़ालिमीन आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों के सामने आश्कार हो गए, और बहुत सारे ज़ालिमीन ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अभी आश्कार होना है। जिन लोगों को नजर आना शुरू हो गया था, ये तमाम लोग जस्तजू भी करते थे, कोशिश भी करते थे और दुआ भी करते थे कि इनको कोई ऐसा सरबरा मिल जाए, कोई ऐसा हुक्मरान मिल जाए जो इनसे, इनके मुल्क से, इनके बच्चों से दिल से मोहब्बत करे, जो इनके लिए कुछ करे, जो इनके बारे में सोचे, जिसमें खुददारी हो, जिसमें जज्बा ईमानी हो, जिसमें गैरत हो, जिसमें जुर्रत हो। और ऐसे हुक्मरान इनको तारीख में पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन ज़ालिमीन ऐसे किसी भी इंसान को या तो इक़्तिदार में नहीं आने देते थे। अगर वो कोशिश करके इक़्तिदार में आ जाए तो उसे इक़्तिदार में रहने ही नहीं देते थे, और अगर ज़्यादा मामलात ख़राब हो जाएं तो उसे दुनिया में नहीं रहने देते थे। ज़ालिमीन अपनी कोशिश को जारी व सारी रखे हुए थे, और अवाम जिनको नज़र आना शुरू हो गया था वो अपनी कोशिश को जारी व सारी रखे हुए थे। अवाम की कोशिश, इनकी जुस्तजू, इनकी दुआओं की वजह से इनको दोबारा इमरान खान की शक्ल में एक ऐसा लीडर मिल गया। लेकिन ज़ालिमीन ने रिवायात पे चलते हुए इमरान खान को भी इक़्तिदार में नहीं रहने दिया। लेकिन यहाँ ज़ालिमीन से गलती हो गई, उनसे कोताही हो गई। ये लोग भूल चुके थे कि वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, लोग बदल चुके हैं, और सबसे बड़ी बात कि इनकी आंखों से पट्टियां उतर चुकी हैं। इनको अब नज़र आता है, ये देख सकते हैं। इसके बावजूद ज़ालिमीन ने इमरान खान से कुर्सी छीनी और इमरान खान लोगों के दिलों में जाके बैठ गया। इन लोगों ने इमरान खान से हुक्मरानी छीनी और वो दिलों का हुक्मरान बन गया। इमरान खान साहब से इक़्तिदार छीनने के बाद लोगों की मोहब्बत में और मोहब्बत करने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता गया। जो लोग इमरान खान साहब से मोहब्बत करते थे, उनकी मोहब्बत पागलपन में भी बदलती रही। हालांकि मैं पागलपन वाली मोहब्बत का कायल नहीं हूँ, लेकिन ऐसे लोग मौजूद थे जो इमरान खान से पागलों की हद तक मोहब्बत करते थे। ये तमाम लोग
وقتاً فوقتاً بتاتے بھی رہتے تھے کہ عمران خان ہماری محبت ہے، عمران خان ہمارا لیڈر ہے، عمران خان ہماری جان ہے، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، خدا را اس کو کراس مت کرنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے کام خراب ہو جائے، ہمیں مجبور مت کرنا کہ ہم تم لوگوں کو مجبور کر دیں۔ اس کے باوجود 9 مئی والے دن پاکستان کے سابق وزیر اعظم، پاکستان کے قومی ہیرو، پاکستان کی مقبول ترین پارٹی کے چیئرمین، کروڑوں لوگوں کی جان عمران خان کو پاکستان کی عدالتوں سے پاکستان کی انتظامیہ نے غیر قانونی اور غیر اخلاقی طریقے سے گرفتار کیا۔ اور غیر اخلاقی اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ وہ گرفتاری کی ویڈیوز کو دیکھ لیں، اگر آپ کو وہ اخلاقی عمل لگتا ہے نا تو پھر آپ اخلاقی اور غیر اخلاقی عمل میں فرق کرنے سے قاصر ہیں۔ اور غیر قانونی میں نہیں بول رہا، بلکہ ہماری عدلیہ نے اس گرفتاری کو، اس عمل کو غیر قانونی عمل قرار دیا تھا۔ لیکن یہاں چند گزارشات اپنی عدلیہ کے ساتھ بھی کہ کیا اتنا کہنا کافی تھا کہ وہ ایک غیر قانونی عمل ہے، کیونکہ اس ایک غیر قانونی عمل کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی دل آزاری ہوئی تھی۔ اس ایک غیر قانونی عمل کی وجہ سے میرے ملک اور میرے ملک والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، بلکہ ابھی تک ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ اس ایک غیر قانونی عمل کی وجہ سے میرے ملک کی عوام اور میرے ملک کے اداروں میں جو دوری بنی ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ اس ایک غیر قانونی عمل کی وجہ سے میرے ملک کی عزت کا جو تماشا بنا ہے، ابھی تک بن رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ تو میرے خیال سے اتنا کہنا کافی نہیں تھا کہ وہ ایک غیر قانونی عمل ہے، کیونکہ اگر ایک غیر قانونی عمل کوئی عام پاکستانی کرتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہے، اسے سزا ملتی بھی ہے اور ملنی بھی چاہیے۔ لیکن کیا قانون کو اجازت ہے کہ وہ کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی غیر قانونی عمل کر دے؟ کیا قانون کو اجازت ہے کہ وہ قانون اور آئین کی دھجیاں اڑاتا پھرے؟ کیا قانون کو غیر قانونی کام کرنے کی سزا ملنی چاہیے؟ اور اگر ملنی چاہیے تو کب ملے گی؟ کون دے گا؟ کیسے دے گا؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا میرے ملک کے ساتھ، میرے ملک والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس ایک غیر قانونی عمل کی وجہ سے؟ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو لوگ عمران خان صاحب سے محبت کرتے تھے ان کا غم و غصہ سامنے آیا، کیونکہ غم و غصہ باقی لوگوں میں نہیں پایا جاتا بلکہ عوام میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ تمام لوگ سڑکوں پہ آئے، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے مظاہرے کیے، لیکن عمران خان کی گرفتاری کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ عمل ادھر سے ہوا تھا تو ایک رد عمل ادھر سے بھی آنا تھا، لیکن ادھر سے جو رد عمل آنا تھا اس کی سنگینی کا اندازہ مجھ جیسے ناسمجھ کو بھی تھا۔ تو کیا ریاست اس بات سے لا علم تھی؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ انہوں نے جو عمل کیا ہے اس کا رد عمل کیا آ سکتا ہے؟ تو ریاست بھی سب کچھ جانتی تھی کہ جو کچھ ہوگا۔ تو ریاست نے اگر وہ قدم اٹھا لیا تھا نا عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا، تو پھر اس گرفتاری کے بعد جو رد عمل آنا تھا نا اس کے حفاظتی اقدامات کرنے بھی ریاست کی ذمہ داری تھی۔ تو ریاست اس ذمہ داری نہیں بلکہ بہت سارے ایسے کام ہیں جن میں اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھا پا رہی، اور یہ وقتاً فوقتاً ہماری ریاست ثابت بھی کر رہی ہے۔ تو گزارش صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ اس اہل نہیں ہیں، آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی بھاگ دوڑ کو سنبھال سکیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ آپ کا عمل جو آپ کرتے آ رہے ہیں نا، دوسرے ملکوں میں بھی جا کے ماشاءاللہ سے جس طریقے سے میرے ملک کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں، آپ کے سارے عمل ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں۔ تو گزارش اتنی سی ہے، اگر آپ اس قابل نہیں ہیں تو اتر جائیں۔ خدا کی قسم یہ صرف کرسی ہے، جنازہ نہیں ہے، اس سے آپ بڑی آسانی سے اتر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ سے ذمہ داریاں نہیں سنبھالی جا رہی تو اتر جائیں۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو بھی توڑ پھوڑ کی گئی، جو جلاؤ گھراؤ کیا گیا، ان تمام واقعات کے حوالے سے آپ نے بڑے سارے لوگوں کی زبان سے سنا ہوگا، لوگ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، پارٹی کو بھی چھوڑ رہے ہیں، مذمت بھی کر رہے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان تمام واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ تو بھائی کون نہیں کرتا؟ میں بھی کرتا ہوں، ہر سچا پاکستانی کرتا ہے۔ جس کام سے میرے ملک کو نقصان ہوگا، جو بھی میرے ملک کو نقصان کرے گا جس بھی طریقے سے، ان تمام واقعات کی ہر سچا پاکستانی مذمت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات واضح کر دوں کہ میں صرف 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا، عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو کچھ ہوا، میں اس کی مذمت نہیں کروں گا۔ بس 9 مئی والے دن نہیں بلکہ تاریخ سے جتنے بھی لوگ جس بھی طریقے سے میرے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، میرے ملک کے ساتھ جو کچھ بھی برا ہو رہا ہے، میں ان تمام واقعات کی مذمت کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے لے کے عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو کچھ غلط ہوا، میں ان تمام واقعات کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ جلاؤ گھراؤ کرنے والے لوگوں میں، توڑ پھوڑ کرنے والے لوگوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ شامل نہیں تھے، یہ آپ نے بات سنی ہوگی۔ میں خود بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو عمران خان صاحب کی حمایت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کے حق میں بولتا ہے، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی گرفتاری کرنے کے بعد جو کچھ بھی کیا گیا،
ان میں عمران خان صاحب سے محبت کرنے والے لوگ بھی شامل تھے، عمران خان صاحب کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل تھے۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی میں ایسے جاہل لوگ موجود ہیں، ایسے کمظرف لوگ موجود ہیں، ایسے بے ایمان لوگ موجود ہیں، ایسے غدار لوگ تو عمران خان صاحب کی پارٹی میں بھی موجود ہیں، جو وقتاً فوقتاً خود کو ظاہر بھی کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ آگے ہو، لیکن آگے بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی پارٹی میں کہ جن لوگوں کو حکمرانی کے لیے چنا جاتا ہے، جو لوگ ہم پہ حکمرانی کرتے ہیں، جن لوگوں کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے، عوام کی تو چھوڑ دیں نا، عوام کو تو آپ پاگل سمجھتے ہیں، عوام کو آپ جاہل سمجھتے ہیں، ان کی بات تو چھوڑ دیں، تو ایسے جاہل لوگ تو عمران خان صاحب کی پارٹی میں بھی موجود ہیں، تو ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب سے محبت کرنے والے جو کارکنان ہیں ان میں بھی ایسے لوگوں کی تعداد موجود ہے۔ اس 9 مئی کے واقعے سے بہت دیر پہلے میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں، اپنی عوام سے گزارش کر چکا تھا کہ تم لوگ باقی لوگوں کی طرح اپنی محبت میں، شخصیت پسندی میں اس قدر اندھے مت ہو جانا کہ آپ لوگ اپنا ہی نقصان کر بیٹھو۔ آپ کے لیے سب سے آگے اپنا ملک ہونا چاہیے، اور اس بات کا ذکر بھی میں اس واقعے سے بہت دیر پہلے کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب سے محبت کرنے والوں میں جو لوگ شامل ہیں ان میں زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، اپنے ملک سے دل سے محبت کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہی اس لیے ہیں کہ عمران خان ان کے ملک کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن سب کے سب لوگ ایسے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب سے محبت کرنے والوں میں جاہل لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے نقصان پہنچایا، جس بھی طریقے سے، جس بھی وجہ سے، جن چیزوں کو توڑا ہے آپ نے، جن کو جلایا ہے، آپ کو نہیں پتا آپ نے کیا کیا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اگر ایک LCD توڑی ہے نا، تو آپ سے 10 LCDوں کی وصولی کی جائے گی۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے جتنی چیزوں کو ابھی نقصان کیا ہے، جتنی چیزوں کو بھی جلایا ہے، آپ کی نسلیں بھی ان کی قیمتیں ادا کرتی رہیں گی۔ آپ کو نہیں پتا آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، آپ کو وہ فالسے، آپ کو وہ سٹرابری، آپ کو وہ فروٹ کتنا مہنگا پڑے گا، آپ نہیں جانتے۔ آپ نہیں جانتے آپ نے جن پرندوں کو ہاتھ لگایا ہے، جن جانوروں کو ہاتھ لگایا ہے، اس کی کتنی سنگین سزا آپ کو مل سکتی ہے، آپ نہیں جانتے۔ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ارشد شریف کے قاتلوں کا ابھی تک پتہ نہ چل سکے، اور ایک LCD توڑنے والے کی شناخت بھی ہو جاتی ہے، اس کو پکڑ بھی لیا جاتا ہے، اس کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ آپ کو سب کچھ پتا تھا، اس کے باوجود آپ نے یہ سب کچھ کیا، اور آپ نے جن چیزوں کو جلایا آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے ہی پیسوں سے آئی تھیں اور آگے بھی آپ کے پیسوں سے ہی آئیں گی۔ ان تمام واقعات میں میرے لیے سب سے شرمناک اور سب سے افسوسناک شہداء کی توہین کرنا تھی۔ کور کمانڈر ہاؤس کے حوالے سے آپ نے بڑی ساری باتیں سنی ہوں گی، میں نے بھی بڑی ساری باتیں سنی، بڑے بڑے جذباتی بیانات بھی سنے۔ جناح ہاؤس تھا وہ، قائد اعظم کا بھی خیال نہیں کیا گیا، قائد اعظم کی تعظیم کا خیال بھی نہیں کیا گیا، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، اس کے علاوہ بڑی ساری باتیں۔ تو آپ کی باتوں میں اس بات کا جواب ہے کہ جناح ہاؤس تھا، اب وہ کور کمانڈر ہاؤس ہے۔ ان لوگوں نے قائد اعظم کے گھر کو نہیں جلایا، ان لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کو جلایا تھا۔ جس نے بھی کیا، جو بھی کیا، غلط کیا، میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن اس بات کو واضح کر دوں کہ وہ جناح ہاؤس تھا۔ اگر وہ قائد اعظم کا گھر ہوتا نا، تو قائد اعظم کے اپنے ملک میں قائد اعظم کے اپنے رشتہ دار کرائے کے گھروں میں ذلیل نہ ہو رہے ہوتے۔ اگر وہ قائد اعظم کا گھر ہوتا تو قائد اعظم کے رشتہ دار بسوں پہ ذلیل نہ ہو رہے ہوتے۔ اگر وہ قائد اعظم کا گھر ہوتا اور قائد اعظم کو پتا ہوتا کہ میرے ملک کی عوام کس حال تنگ و دست زندگی سے دوچار ہے، میری عوام، میرے ملک کی مائیں بہنیں بیٹیاں، میری قوم چند 100 روپے آٹے کے لیے اپنی جانیں دے رہی ہے، تو میرے خیال سے قائد اعظم کا گھر اتنا عالی شان نہ ہوتا۔ اگر وہ قائد اعظم کا گھر ہوتا اور قائد اعظم کو پتا ہوتا کہ میری عوام رمضان میں روزے کی حالت میں موسم والا اور سستا فروٹ لینے سے بھی قاصر ہے، تو قائد اعظم کے گھر سے بے موسمی اور مہنگے سے مہنگا فروٹ نہ نکلتا۔ اگر وہ قائد اعظم کا گھر ہوتا اور قائد اعظم کو پتا ہوتا کہ میرے ملک میں بھی ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پہ پانی کی بڑی قلت ہے، پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، پانی کے لیے لوگ دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، تو میرے خیال سے قائد اعظم کے گھر میں سوئمنگ پول نہ ہوتا۔ اگر وہ قائد اعظم کا گھر ہوتا اور قائد اعظم کو پتا ہوتا کہ میرے عوام میں چند لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو تپتی دھوپ میں، اس گرمی میں بھی پنکھا اس لیے نہیں لگاتے کہ وہ بجلی کا بل نہیں دے سکتے، تو میرے خیال سے قائد اعظم کے گھر میں اتنے AC نہ لگے ہوتے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قائد اعظم کا گھر نہیں تھا، وہ کور کمانڈر کا گھر تھا۔ اور یہاں میرے اداروں کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں کسی بھی ایسے کام کی حمایت نہیں کروں گا جو غلط ہوگا، جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ غلط کرنے والا میرا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔
لیکن آپ کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ عوام اس قدر بدگمان کیوں ہوئی ہے، عوام میں اس قدر نفرت کیوں پیدا ہوئی ہے، عوام نے پاک افواج سے منسلک جو چیزیں تھیں انہی کو کیوں جلایا، انہی کو کیوں نقصان پہنچایا، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ ایک اور بات کی جاتی ہے کہ یہ سب کچھ تو عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے، عمران خان نے لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دی، عمران خان نے اداروں سے عوام کو دور کر دیا، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں۔ اس کی تفصیل پہ بھی اگر بات کروں گا نا تو اس کے لیے بھی زیادہ ٹائم چاہیے، لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ یہ لوگ تو اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو، اللہ ہم سب کو ہدایت بھی دے کہ ہم تو اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہیں، اور میں اس بات کو ثابت بھی کر سکتا ہوں کہ دن میں نہ جانے کتنے لوگ کتنی بار اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ تو اس کی بات نہیں مانتے، تو یہ لوگ عمران خان کی بات کو مانیں گے؟ مجھے جو نظر آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا، لوگوں کی آنکھوں سے پٹیاں اتر چکی ہیں، یہ اب دیکھ سکتے ہیں۔ اس بات پہ بھی آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہوا غلط ہوا، بہت شرمناک تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عوام عمران خان کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے۔ چلیں ان کا تو دماغ خراب ہو گیا، یہ تو محبت میں پاگل ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو تو نہ عقل ہے نہ ان کو شعور ہے، یہ لوگ تو جاہل ہیں، ان کو تو ان کی عقل پہ تو پردہ پڑ گیا ہے۔ آپ لوگ تو پاگل نہیں ہیں، آپ لوگوں میں شعور بھی ہے۔ یہ تو غلط ہے جو لوگ عمران خان سے محبت کر رہے ہیں نا، ان کو تو چھوڑ دیں۔ آپ تو ٹھیک ہے نا، آپ تو ذمہ دار بھی ہیں، آپ تو عہدے داران بھی ہیں، آپ کے اوپر بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اگر ان لوگوں نے جاہلیت کر دی، ان لوگوں نے غلطی کر دی، ان لوگوں نے محبت میں پاگل ہو کے غلط کر دیا، تو سر آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا دیتے۔ جب آپ کو پتا تھا کہ عمران خان کے پیچھے لوگ پاگل ہوئے بیٹھے ہیں تو آپ انہیں اکسانے کا کام ہی نہ کرتے۔ اگر آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ غلط کریں گے تو خدا کے لیے اس غلط کام کو روکنے کے لیے آپ کو اقدامات کر لیتے۔ جن لوگوں نے غلط کیا یہ تو ہے ہی غلط، ان کا تو دماغ خراب ہو چکا ہے نا، یہ لوگ تو انہوں نے تو غلط ہی کرنا تھا۔ سر آپ کا تو خراب نہیں نہ ہوا، آپ تو باشعور ہیں، آپ کا دماغ بھی ٹھیک ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو روکتے۔ ان لوگوں نے غلط کیا، لیکن میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ یہ لوگ تو غلط تھے، ان لوگوں نے غلط کرنا تھا، آپ کو امید بھی تھی، آپ کو یقین بھی تھا، لیکن غلط کو روکنے کی صلاحیت رکھنے والے، غلط کو روکنا جن کی ذمہ داریوں میں شامل تھا، اس کے باوجود غلط کو روکنے کی طاقت رکھنے والے، اس کے باوجود ان لوگوں نے غلط ہونے سے نہیں روکا، تو کیا ان لوگوں کو صحیح کہا جا سکتا ہے؟ کہ غلط بندے سے تو امید ہے، یقین ہے کہ وہ غلط کرے گا، لیکن اس کو روکنے کی طاقت رکھنے والا، صلاحیت رکھنے والا، سب سے بڑی بات اس کی ذمہ داری بھی ہو، اس کے باوجود وہ غلط ہونے سے روکے نہ، تو کیا وہ سزا کا مستحق نہیں ہے؟ اگر تو یہ لوگ سزا کے مستحق ہیں نا، انہیں سزا ملنی بھی چاہیے، انہیں مل بھی رہی ہے اور ملے گی بھی، اس بات کا بھی مجھے یقین ہے، لیکن ان لوگوں کو نہ روک کے جنہوں نے ان سے بھی بڑی غلطی کی ہے، کیا ان کو سزا ملے گی؟ اگر نہیں نہ مل سکتی تو پھر ادھر بھی سزا دینے پہ ذرا غور و فکر کیجیے۔ اگر انصاف کرنا ہے تو پھر پورا کیجیے۔ میں ان کو صحیح نہیں کہہ رہا، لیکن ان کو جنہوں نے روکا نہیں نا وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ادارے ہمارے ملک کے، ہمارے املاک کے ذمہ دار ہیں، محافظ ہیں، تو کور کمانڈر ہاؤس کا یہ جن چیزوں کو جلایا گیا، توڑا پھوڑا گیا، ان کا ذمہ دار کون تھا؟ ان کی حفاظت کس نے کرنی تھی؟ اب یہاں پہ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ہم لوگ عوام سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم عوام پہ ظلم و ستم نہیں کرنا چاہتے تھے، تو سر خدا کی قسم اب جن لوگوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ بھی وہی عوام ہے۔ اگر آپ اب یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا تو اس سے بہتر تھا اس سے پہلے یہ سب کچھ کر لیتے تو شاید اس قدر نقصان نہ ہوتا اور اس قدر لوگوں کے ساتھ آگے جو ہونا ہے وہ ہونے سے رک جاتا یا تھوڑی بہت بچت ہو جاتی۔ تو اگر آپ تب کچھ نہیں نا آپ نے کیا تو پھر اس کو بھی رہنے دیں۔ اگر اس کو نہیں نہ رہنے دے سکتے تو پھر تب آپ کو کرنا چاہیے تھا جب کرنا چاہیے تھا۔ آخر میں چند باتیں اپنے اداروں سے، اپنی عدلیہ سے، اپنی ریاست سے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہماری اسلامی ریاست ہے، ہمارا اسلامک ملک ہے۔ میرے ملک میں مسلمانوں کی اکثریت پائی جاتی ہے، میرے ملک میں جو عہدے داران ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس حاکمیت ہے، وہ بھی مسلمان ہیں۔ میرے ملک کا قانون، میرے ملک کا آئین اسلام کے مطابق تشکیل دیا گیا ہے۔ خدا کے لیے میری اصلاح کر دیں، مجھے بتا دیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ کس کتاب میں لکھا ہے، کس قانون میں لکھا ہے، کس دین کی تعلیمات میں ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جائے۔
یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ کون سا قانون آپ کو سکھا رہا ہے؟ یہ کون سا دین آپ کو سکھا رہا ہے کہ مرد آپ کا قانون عورتوں کے گریبان تک پہنچ جائے؟ یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے؟ میں خدا کے لیے آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہمیں یہ تو بتایا تھا کہ قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، کاش ہمیں یہ بھی بتا دیتے کہ قانون کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ وہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے گریبان تک آ سکتے ہیں۔ اگر تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ کا قانون اور آپ کا آئین اسلام کے مطابق تشکیل دیا گیا ہے، تو میرا دین تو یہ کہتا ہے کہ جنگ میں بھی مشرکین کی عورتوں اور بچوں کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو میرا دین تو یہ سب کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ، میرے ملک والوں کے ساتھ، میرے ملک کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کے مرد حضرات عورتوں کے گریبان تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے؟ کیا آپ کا قانون مرد حضرات عورتوں کے گریبان کو پکڑ سکتے ہیں، ان کو گھسیٹ سکتے ہیں؟ بے شمار ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ان ویڈیوز کو دیکھ لیں۔ جو عہدے داران ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے۔ اللہ نے بڑی بڑی طاقتوں کو، بڑے بڑے ظالمین کو نیست و نابود کر دیا، اور خدا کی قسم اسی خدا کے بندے ہیں ہم۔ یہ یاد رکھیے، ہمارا دین تو جنگ میں بھی عورتوں اور بچوں کا لحاظ کرنے کا بولتا ہے۔ یار آپ لوگ کن سے تعلیمات لے رہے ہیں؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کن کی تعلیمات ہے؟ آپ نے اکثر ایک جملہ سنا ہوگا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ غلط جملہ ہے۔ جو غلط کام ہے، جو ناجائز کام ہے، وہ ہر حال میں ناجائز ہے اور غلط ہے، وہ چاہے محبت ہو یا چاہے جنگ ہو۔ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جنگ کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اللہ میرے ملک کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔